Alhamdulillah, Alhamdulillahi Rabbil Alameen, Assalatu wassalamu ala Rasulihil Kareem, wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, fa'uz billahi minash shaitanir rajeem, bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. मुअज़्ज़ज़ सामईन व सामिआत, अल्लाह तबारक व ताला का शुक्र व एहसान है कि जिस रब्बिजुल जलाल ने मुझे और आप सबको यहाँ पर अपना दीन कहने और सुनने की तौफीक बख्शी। ये अल्लाह तबारक व ताला का फ़ज़ल ही है, ये रब्बिजुल जलाल का करम ही है हम पर, उसकी रहमतों का नज़ूल है हम पर कि अल्लाह तबारक व ताला ने तमाम लड़कियों में से सिर्फ आपको और मुझे इस वक्त अपना दीन सुनने की तौफीक बख्शी है। इस बात पर हमें अल्लाह तबारक व ताला का शुक्र अदा करना चाहिए और शुक्र के साथ साथ हमें एक मजबूत इरादा करना चाहिए इस बात पर कि अगरचे अल्लाह तबारक व ताला ने मुझे ये तौफीक बख्शी है कि मैं उसका दीन सुनूं, तो ये नीयत हमें करनी है कि मैं सिर्फ सुनने तक इस क्लास को महदूद ना रखूं, बल्कि जो भी बात इस क्लास में होगी इंशाअल्लाह ताला हम अज़म करेंगे कि हम उस पर अमल पैरा हो जाएं, हम इन तमाम बातों पर अमल करें, तब जाकर हमारी ज़िंदगी के अंदर बहार आ सकती है। मैं डॉक्टर साहब का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि उन्होंने मुझ जैसी नाचीज़ को इस क्लास में कुछ बोलने का मौका दिया है। तो जैसे कि आप सभी जानते ही हैं कि आज का जो हमारा मौजू है वो है कि एक औरत की क्या जिम्मेदारी है इस्लामी माशरे के अंदर या आज की सोसाइटी के अंदर। हम यूं भी कह सकते हैं कि हमारी जिम्मेदारी क्या है। हम थोड़ा सा इस क्लास के अंदर अपनी उन जिम्मेदारियों को याद करें जो हम भूल चुके हैं। ये क्लास बस याद दहानी के लिए है। हम सब जानते हैं कि हमारा क्या मकाम है, हम सब इस बात से बखूबी वाकिफ हैं कि इस्लाम ने हमें कितनी इज्जत दी हुई है, लेकिन कुछ वजूहात की बिना पर हम देखते हैं कि हम इस प्यारे दीन से बिल्कुल दूर जा चुके हैं। हम इस प्यारे दीन से कोसों दूर, हर दिन ब दिन हम बिल्कुल दूर चले जा रहे हैं। इसलिए मेरी अजीज बहनों, हम थोड़ा सा इस बात पर गौर करें, हम देखें कि हम हैं कौन, हमारा ताल्लुक किन के साथ है। और आप सभी जानते हैं कि हम एक अजीम नबी के उम्मती हैं। आप सभी जानते हैं कि हम हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की बेटियां हैं। उस खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की बेटियां हैं जिन्होंने उस वक्त अल्लाह के दीन पर लब्बैक कहा जिस वक्त अभी तक किसी भी खातून ने लब्बैक नहीं कहा था। हम उस हजरत सुमैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की बेटियां हैं जिन्होंने अपनी जान को कुर्बान कर दिया अल्लाह की दीन के खातिर। उन पर फिजिकली टॉर्चर किया गया, उन पर मेंटली टॉर्चर किया गया, लेकिन इसके बावजूद भी तमाम तकालीफ को बर्दाश्त किए हुए उन्होंने अगर चाहा तो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के दीन को चाहा। उन्होंने अगर चाहा तो सिर्फ और सिर्फ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन से मोहब्बत की और उनके दीन के लिए अपनी जान को कुर्बान कर दिया। हम उस हजरत आसिया अलैहिस्सलाम की बेटियां हैं कि फिरौन की बेतहाशा दौलत को ठुकरा कर उन्होंने अगर किसी चीज की ख्वाहिश की, उन्होंने अगर किसी चीज को चाहा तो वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के दीन को चाहा, वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की राह को चाहा। आप देख लीजिए, आपने तारीख पढ़ी होगी, आपने हजरत आसिया अलैहिस्सलाम के बारे में पढ़ा होगा, आप सभी इस बात से बखूबी वाकिफ हैं कि हजरत आसिया अलैहिस्सलाम जिस दरबार में रहा करती थी वहां पर उनके 4000 से जायद गुलाम हुआ करते थे। उनके एक आंख के इशारे से उनके सामने गुलाम हाजिर हुआ करते थे। लेकिन जो ही उनके पास अल्लाह के दीन की दावत पहुंची तो उन्होंने क्या कहा कि मैं शिरक नहीं कर सकती, मैं अल्लाह तबारक व ताला के साथ किसी को शरीक नहीं ठहरा सकती। हमारी तरह नहीं, आज की जनरेशन की बेटियों की तरह नहीं कि हम
اپنے دین کو چھوڑ کر کس طریقے سے، کتنا تیزی سے، آہستہ سے نہیں بلکہ کتنا تیزی سے ہم ویسٹرن کلچر کو اپنائے جا رہے ہیں، کس طریقے سے ہم، کتنا تیزی سے ہم ہر اس چیز کو اپنا رہے ہیں جو کہ اسلام کا طریقہ کار نہیں ہے۔ حضرت آسیہ علیہ السلام کو آپ دیکھ لیجئے، جو ہی انہوں نے کہا کہ اللہ احد، جو ہی انہوں نے کہا کہ میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ ایک ہے، اس کے ساتھ میں کسی کو شریک نہیں ٹھہراتی، تو آپ دیکھ لیجئے کہ کس قدر ظلم ان پر ڈھائے گئے، کیسے فرعون نے ان کو تپتی ہوئی ریت پر لٹا کر کس طریقے سے کوڑے برسائے گئے ان پر۔ ان سے ڈیمانڈ کی گئی کہ اے آسیہ، ایک بار کہہ دو کہ اللہ ایک نہیں ہے، ایک بار کہہ دو کہ میں تمہارا رب ہوں، ایک بار تم مجھے اپنا رب مان لو، میں ساری دنیا کی دولت تمہارے قدموں میں ڈالتا ہوں۔ لیکن اس کے باوجود بھی حضرت آسیہ علیہ السلام کیا کہتی ہیں کہ نہیں، میں دنیا کی تمام تکالیف کو برداشت کروں گی، میں دنیا کی ہر ایک چیز کو سہ لوں گی، چاہے مجھے مینٹلی ٹارچر کیا جائے، مجھے جس طریقے سے پریشرائز کیا جائے، میں برداشت کروں گی، لیکن میں اللہ سے دوری برداشت نہیں کروں گی، میں کسی بھی طریقے سے اللہ کے اس پیارے دین سے میں دور نہیں رہ سکتی۔ ان کی اگر خواہش تھی تو خواہش کیا تھی کہ وہ رب ذوالجلال سے دعا مانگتی کہ اے میرے رب، بس میری ایک ہی چاہت ہے، میری ایک ہی خواہش ہے، میں سب کچھ سہ لوں گی، سب کچھ برداشت کروں گی، بس میرے لیے اپنے پاس جنت کے اندر ایک گھر بنا دیجئے۔ اتنی سی خواہش تھی۔ آپ تھوڑا سا اپنے آپ پر غور کریں، میں اور آپ مل کر اپنی زندگی پر، اپنی لائف پر تھوڑا سا غور کریں کہ ہم کدھر کی اور جا رہے ہیں، ہم کون سی راہ اپنائے جا رہے ہیں۔ اسی طریقے سے آپ دیکھ لیجئے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی بیٹی، آپ دیکھ لیجئے کہ کیسے اپنے بابا کے دین پر قربان تھی وہ، کیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر قربان تھی وہ۔ لیکن آج جب ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری بیٹیاں، آج جب ہم دیکھتے ہیں کہ اس قوم، اس امت کی بیٹیاں، وہ کون سی راہ اپنائے جا رہی ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی طرف آپ دیکھ لیجئے، کتنی بڑی سکالر تھی وہ، کتنا علم تھا ان کے پاس، کتنا نالج تھا ان کے پاس کہ صحابہ ان کے پاس مسئلے پوچھنے آتے تھے۔ لیکن آج ہم اگر پراؤڈ کرتے ہیں، آج اگر ہم فخر کرتے ہیں تو ہم فخر کرتے ہیں کہ میرے پاس دنیاوی نالج ہے، ہم پراؤڈ سے کہتے ہیں کہ میں ایک ڈاکٹر ہوں۔ کوئی شک نہیں ہے، ڈاکٹر بننا کوئی بری بات نہیں ہے، پروفیسر بننا کوئی بری بات نہیں ہے، ایک انجینئر بننا کوئی بری بات نہیں ہے۔ میں بس اس نظریے سے آپ کے سامنے یہ بات پیش کرنا چاہتی ہوں کہ ہم دنیاوی علوم میں کتنا فخر سے سر اونچا کر کے کہتے ہیں کہ میری آئیڈینٹی یہ ہے، لیکن کیا ہم نے کبھی اس بات پر غور کیا کہ میں ذرا اپنے آپ کو پروو کروں کہ میں فاطمہ کی بیٹی ہوں، میں ذرا اپنے فخر سے کہوں کہ میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بیٹی ہوں، میں نے ان کا طریقہ کار اپنایا ہے، میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بیٹی ہوں، ہاں میں بھی ان کی طرح تو نہیں، لیکن ان کا طریقہ کار اپنا کر میں بھی اس طریقے سے نالج گین کروں کہ ہاں میں بھی بات کر سکوں، مجھ سے بھی جب کوئی مسئلہ پوچھا جائے تو میں دین کے بارے میں بات کر سکوں۔ میری عزیز بہنوں، ہم کیا سمجھتے ہیں؟ ہم سمجھتے ہیں کہ اسلامک نالج گین کرنا بس ان لڑکیوں کا کام ہے، ان کا کام ہے جو کسی مدرسے میں چلے جائیں، بس انہی لوگوں کا کام ہے۔ نہیں، آپ دیکھ لیجئے، کیا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی مدرسے گئی تھی؟ آپ اگر اس ٹائم بھی ایسی خواتین آپ کو ملیں گی کہ جن کے پاس اتنا نالج ہے دین کا کہ ایک مدرسے کی لڑکی، ایک دارالعلوم سے پڑھی ہوئی لڑکی ان کے سامنے بات نہیں کر سکتی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ ہے دین سے محبت، وجہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے محبت۔ ہم جب اپنے آپ پر غور کرتے ہیں، آپ یہ جانتے ہی ہوں گے کہ جیسے کہ ابھی ڈاکٹر صاحب نے بھی یہ بات کہی کہ مرد پڑھا تو فرد پڑھا، عورت پڑھی تو خاندان پڑھا۔ ہٹلر نے اس کے بارے میں کیا بات کہی؟ ہٹلر کہتا ہے کہ تم مجھے ایک عظیم ماں دے دو، تم مجھے ایک عظیم ماں دے دو، میں تمہیں ایک عظیم قوم دے دوں گا۔ پھر جب ہم ماں کے مرتبے پہ تھوڑا سا غور کرتے ہیں، آپ دیکھ لیجئے
وہ ماں ہی تھی جس نے حضرت امام بخاری کو جنم دیا. وہ ماں ہی تھی جس نے علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ جیسے عالم کو جنم دیا. وہ ماں ہی تھی جس نے بڑے بڑے علماء کو جنم دے دیا. آپ یہ بات بخوبی جانتے ہوں گے. امام شافعی رحمت اللہ علیہ کا نام آپ نے سنا ہوگا. امام شافعی رحمت اللہ علیہ اپنے بارے میں فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میری ماں جب صبح اٹھتی تھی تو وہ اٹھتے ہی کیا کام کرتی تھی؟ وہ سب سے پہلے میرے لیے پگڑی تیار کرتی تھی. اور ابھی اذان نہ ہوئی بھی نہیں ہوتی تھی کہ میری ماں مجھے جگاتی تھی اور کہتی تھی کہ اٹھ بیٹا، تیار ہو جا. مجھے میرے سر پہ پگڑی پہنا کر مجھے کہتی تھی کہ جا مسجد کی طرف چلے جا. تیرا راستہ، تیری صبح کا راستہ، تیری کامیابی کا راستہ کون سا ہے؟ مسجد کا راستہ ہے. لیکن آج دیکھتے ہیں ہم، آج کی ماں کو دیکھیے آپ. میں میکسیمم کی بات کر رہی ہوں، میں ہر ایک کی بات نہیں کر رہی. میکسیمم ماؤں کی بات اگر ہم کریں گے، آپ دیکھ لیجئے کہ کس طریقے سے ہماری مائیں اس بات پر فخر کرتی ہیں کہ میرا بچہ چھوٹا ہے، اسے آرام کرنے دو. میری بچی چھوٹی ہے، اسے آرام کرنے دو، ابھی تو اس کو آرام کرنے کی عمر ہے. میرے بیٹے کو بھی آرام کرنے کی عمر ہے، ابھی تو یہ سوئے گا، بعد میں تو کام کرنا ہی ہے. لیکن افسوس یہ ماں یہ نہیں جانتی ہے کہ یہ اپنے ہاتھوں سے اپنے بیٹے کو جہنم کے لیے تیار کروا رہی ہے. اور یہی بیٹا جب حشر کے میدان میں اللہ تبارک و تعالی اس سے سوال کریں گے کہ بتا تو نے میرے لیے کیا کیا، اور آپ جانتے ہوں گے کہ وہاں پر یہی والدین جو ہے سر جھکا دیں گے. اسی والدین کی پکڑ ہوگی، نفسی کا عالم ہوگا. ہر کوئی اپنی جان چھڑانے کا سوچے گا. بیٹا کہے گا کہ مجھے تو ماں نے تربیت نہیں دی. بیٹی کہے گی تو مجھے تو میرے باپ نے کبھی یہ نہیں کہا کہ سر پہ دوپٹہ رکھو. آپ دیکھ لیجئے کہ وہ کیسا عالم ہوگا کہ جب باپ بیٹے سے بھاگے گا، بیٹا اپنے باپ سے دور بھاگے گا. ہر کوئی یہ سوچ کر بھاگے گا کہ کوئی مجھ سے نیکی نہ مانگے. تو تھوڑا سا ہم اپنے آپ پر غور کریں، اپنے بارے میں سوچیں. آپ جانتے ہی ہوں گے کہ ایک عورت کے کتنے روپ آ جاتے ہیں. بحیثیت ماں وہ کیا کردار اپنا سکتی ہے، بحیثیت بیوی وہ کون سا کردار اپنا سکتی ہے، اسی طریقے سے بحیثیت بہن وہ کون سا کردار اپنا سکتی ہے، بحیثیت بیٹی وہ کون سا کردار اپنا سکتی ہے. اتنا ہی نہیں، ہمارے تعلقات اتنے ہی نہیں ہوتے ہیں. ہم ایک ہمسایہ بھی ہوتے ہیں، ہماری فرینڈز بھی ہوتی ہیں، ہمارا کتنوں کے ساتھ تعلق ہوتا ہے، کتنی ہماری ہم یونیورسٹی جاتے ہیں، ہم پڑھنے جاتے ہیں، کتنوں کے ساتھ ہماری بات چیت ہوتی ہے. تو تھوڑا سا ہم اپنے آپ پر غور کریں کہ میں کون سا کردار اپنا رہی ہوں، میں کون سا رول اس معاشرے میں اپنا رہی ہوں. کیا میری وجہ سے کبھی کسی کو دین کی کوئی بات میں فائدہ ہوا؟ کیا میری وجہ سے کبھی میری فرینڈ نے، میری سسٹر نے، میری ماسی نے، میری پھوپھی نے، میرے گھر کے اندر کسی نے میری وجہ سے کوئی سنت اپنائی؟ اگرچہ ہمارے پاس نالج ہوگا، سب سے پہلا کام تو ہمیں اپنے آپ کو مضبوط کرنا ہے. سب سے پہلے ہمیں اپنے ایمان کو مضبوط کرنا ہے، اپنے آپ کو سمجھانا ہے کہ نہیں، مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر یوں ہی نہیں بھیجا ہے کہ تو جا، تجھے میں نے پیدا کیا، تجھے جو مرضی آئے تو دنیا کے اندر کر لے، جس طریقے سے جی لے تو جی لے. نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں پہلے ہی بتا دیا ہے کہ میں نے تمہیں صرف اور صرف ایک خاص چیز کے لیے پیدا کیا ہے، وہ ہے عبادت. میں نے تمہیں عیش و آرام کی زندگی گزارنے کے لیے دنیا میں نہیں لایا ہے، بلکہ تمہارا کوئی مشن ہے، تمہارا کوئی مقصد ہے. وہ مشن کیا ہے؟ وہ مشن یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم خود کو بدلیں، اور اس کے بعد خود کو بدلنے کے بعد، خود کو دین سے کلوز کرنے کے بعد، اب جو ہمارے اوپر ذمہ داری آتی ہے، وہ ذمہ داری کیا ہے کہ ہماری وجہ سے، میری وجہ سے میرا بھائی نماز پڑھنے لگے، میری وجہ سے میرے گھر کے اندر کے افراد جو ہیں وہ دین سے کلوز آ جائیں. آپ دیکھ لیجئے، آپ کو ایسی ماؤں کی مثالیں ملیں گی، ایسی بہنوں کی مثالیں ملیں گی، ایسی بیویوں کی مثالیں ملیں گی، ایسی بیٹیوں کی مثالیں ملیں گی کہ جن کی وجہ سے ان کے تعلق میں رہنے والے کس طریقے سے وہ دین سے کلوز ہو گئے، کس طریقے سے وہ اللہ کے کلوز ہو گئے.
اور تب جا کر زندگی میں سکون آ سکتا ہے، تب جا کر زندگی میں بہار آ سکتی ہے۔ آپ جانتی ہیں کہ میں آپ کے سامنے یہ اگزامپل ایک پیش کرنا چاہتی ہوں۔ ایک دفعہ ایک کلاس میں ایک استاد جو ہے وہ بچوں سے پوچھتا ہے، کہتا ہے کہ بچوں آپ مجھے بتاؤ نماز کون نہیں پڑھتا؟ تمام بچے خاموش ہو گئے۔ ان میں سے ایک چھوٹا سا بچہ اٹھا اور اس بچے نے کہا کہ استاد محترم، نماز وہ نہیں پڑھتا جو مر چکا ہو۔ تو استاد جو اتفاقاً وہ خود بھی بے نمازی تھا، استاد خود بھی اتفاقاً نماز پڑھنے والا نہیں تھا، بچے کا یہ جواب سن کر حیرت میں پڑ گیا۔ بچے نے کہا کہ نماز تو مرنے والا جو مر چکا ہوتا ہے وہ نماز نہیں پڑھتا، میں تو لیکن زندوں میں شمار ہوں اور میں زندہ ہو کر بھی نماز نہیں پڑھتا۔ فوراً یہ استاد بچے سے کہتا ہے کہ بچے تمہیں یہ بات کس نے بتائی؟ یہ بچہ جواب دیتا ہے کہ میری امی کہتی ہیں کہ جو مر جاتا ہے جب تک وہ زندہ ہوتا ہے وہ خود نماز پڑھتا ہے، جب وہ مر جاتا ہے، جب اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، اس پر نماز پڑھی جاتی ہے، یعنی کہ نماز جنازہ۔ استاد اس کے بعد پھر سے پوچھتا ہے کہ بچے اور کون نہیں نماز پڑھتا؟ یہ بچہ جواب دیتا ہے، کہتا ہے کہ استاد محترم، کافر نماز نہیں پڑھتا۔ استاد پھر سے حیرت میں پڑ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ بچے تمہیں کس نے یہ بات بتائی؟ تو یہ بچہ جواب دیتا ہے، کہتا ہے کہ استاد محترم، میری امی کہتی ہیں کہ جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی اس نے کیا کیا؟ کفر کیا، وہ کافر ہو گیا۔ استاد حیرت میں پڑ گیا اور کہتا ہے کہ اتنا چھوٹا سا بچہ، میں نے اتنی زندگی گزاری، مجھے یہ بات سمجھ نہیں آئی، مجھے یہ بات کسی نے نہیں بتائی، لیکن ایک چھوٹا سا بچہ مجھے کتنی بڑی بات سمجھا گیا۔ تو اگر آپ اس بات پر غور کریں گے، اس بچے کو ایسی تربیت دینے والی کون تھی؟ ایک ماں ہی تھی۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں آج ہماری مائیں کون سا رول اپنا رہی ہیں۔ آج ہماری مائیں خوش ہوتی ہیں کہ جب ان کا بچہ محفل میں گانے گاتا ہے، جب ان کا بچہ محفل میں ڈانس کرتا ہے، کلیپنگز ہوتی ہیں، ماسیاں خوش ہوتی ہیں، پھوپھیاں خوش ہوتی ہیں، محفلوں میں کہا جاتا ہے کہ دیکھو میرا بچہ کتنا تیز ہے، کتنا دماغ تیز ہے اس کو ایک دم سے سب کچھ ڈانس کے طریقے آتے ہیں، ایک دم سے اس کو گانے یاد ہو جاتے ہیں۔ لیکن افسوس اس بات پہ کہ جو طریقہ کار ایک نان مسلم خاتون کا ہے، وہ طریقہ کار آج ہماری مسلمان بہنیں، آج ہماری مسلمان مائیں اپنا رہی ہیں۔ پھر آپ دیکھ لیجئے، جب یہی اولاد بڑی ہو جاتی ہے، نافرمان ہوتی ہے، یہی اولاد بگڑ جاتی ہے، یہی اولاد راہ راست پر نہیں ہوتی ہے، پھر یہ ماں کہتی ہے کہ میرا بچہ فرما بردار نہیں ہے، پھر یہ ماں کہتی ہے کہ میری اولاد ہماری خدمت نہیں کرتی، یہ ہماری کوئی بات نہیں مانتی، غلط رستے پر چلتی ہے۔ لیکن تھوڑا وہ خود پہ تو غور کرے۔ جب اسے اپنے بچے کو سمجھانے کا وقت تھا، جب اسے اپنے بچے کو سیدھی راہ دکھانے کا وقت تھا، اس وقت اس ماں نے کیا کیا؟ اس وقت یہ ماں اپنی بچی کو انگلش پوئمز یاد کرا کرا کے پراؤڈ کرتی تھی۔ میری عزیز بہنیں، اس بات پر تھوڑا سا غور کریں، اور آپ بھی جانتے ہوں گے ہم سب ایک ہی معاشرے میں رہتے ہیں، اور ہم اس معاشرے پر اگر آپ دیکھیں گے، آپ جائیے، آپ دیکھیں، اپنی کسی بھی محفل میں آپ بیٹھے، ہمارے گھروں کے اندر ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے گھر کا کوئی بچہ انگریزی کا ایک لفظ بولتا ہے، ہم خوش ہوتے ہیں کہ ہمارا بچہ انگلش بولنے لگتا ہے۔ لیکن افسوس اس بات پر ہے، کیا وہ بچہ جب اس بچے کو بسم اللہ یاد کرانے کا وقت تھا، تب ہم اس کو پوئمز یاد کرانے کے پیچھے لگ گئے۔ جب اس کو کلمے یاد کرانے کا وقت تھا، تب ہم اسے کس طریقے سے الگ الگ طریقوں میں، الگ الگ کاموں میں اس کو انوالو کرتے گئے۔ تو ہماری ذمہ داری یہ نہیں ہے۔ ہماری ذمہ داری کیا ہے کہ ہم سمجھیں، ہم سوچیں، اگر ہم سدھرے، اگر ہم آج کی جو مسلم جنریشن ہے، خصوصاً آج کی میں بات کر رہی ہوں، اگر ہمارا کردار اچھا ہوا تو انشاءاللہ تعالی
ہم اپنے ذریعے سے، ہم اپنے کردار کے ذریعے سے، ہم اپنی زبان کے ذریعے سے، اپنے اخلاق کے ذریعے سے انشاءاللہ تعالی ایک اسلامی معاشرہ قائم کر سکتی ہیں۔ اگر نہیں، اگر ہم ہی نہیں سدھرے، اگر ہم ہی اپنی ذمہ داری کو نہیں سمجھے، تو ہماری وجہ سے جو معاشرہ قائم ہوگا، ہماری وجہ سے جو ماحول بنے گا، وہ صرف اور صرف کون سا ہوگا؟ جہاں صرف مغربی تہذیب ہوگی، جہاں صرف ویسٹرن کلچر ہوگا۔ آپ دیکھ لیجئے کہ آج ہمارے گھروں کے اندر اٹھنا، بیٹھنا، پہننا، چلنا، بولنا، ہر ایک چیز میں آپ دیکھ لیجئے ویسٹرن کلچر جھلک رہا ہے۔ لیکن افسوس اس بات پر ہمارے چلنے سے سنتیں ظاہر نہیں ہوتی، ہمارے بولنے میں سنت ظاہر نہیں ہوتی، ہمارے کھانے میں سنت ظاہر نہیں ہوتی، ہمارے پہننے میں سنت ظاہر نہیں ہوتی۔ کیا یہ ہے ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے محبت؟ اسی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے جس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی تکالیف برداشت کی؟ آپ نے تو سیرت پڑھی ہی ہوگی، آپ تو جانتے ہی ہوں گے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک کو لہو لہان کیا گیا۔ کس کے لیے؟ ہمارے لیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک کو شہید کیا گیا۔ کس کے لیے؟ ہمارے لیے۔ لیکن افسوس اس بات پر ہے کہ ہمیں کچھ بھی یاد نہیں ہے۔ میری عزیز بہنیں، آپ اس بات پر غور کریں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے قبول اسلام کا واقعہ تو آپ جانتے ہی ہوں گے۔ کون ذریعہ بنا ان کے اس قبول اسلام کے لیے؟ ان کی اپنی بہن حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو آپ دیکھ لیجئے، کتنی اچھی، کتنی مطلب بحیثیت بیوی اگر آپ ان کو دیکھیں گے تو جو تاریخی الفاظ ہیں جو ان کے بارے میں لکھا گیا ہے، واقعی حیرت ہوتی ہے اس بات پر کہ کتنی وفادار، کتنی وفا شعار بیوی وہ ثابت ہوئی ہیں۔ آپ دیکھ لیجئے کہ کتنی ایسی مائیں ہیں، کتنی ایسی بہنیں ہیں، کتنی ایسی بیٹیاں ہیں جنہوں نے وہ کردار نبھایا ہے جو کہ دین ہم سے چاہتا ہے۔ میں آپ تمام بہنوں کو اس واقعے کی یاد دہانی کرانا چاہتی ہوں کہ آپ جانتے ہوں گے کہ ایک دفعہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک خاتون آئی اور وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے ایک بیماری ہے، مجھے مرگی کا دورہ پڑتا ہے، لیکن مجھے مرگی کے دورے میں کیا ہوتا ہے کہ میرے جسم سے جو میرا کپڑا ہے وہ پھٹ کر باہر نکلتا ہے، میرا جسم ظاہر ہو جاتا ہے۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے لیے دعا کیجئے، مجھے بتائیے کہ میں کیا کروں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دو آپشنز اس کے سامنے رکھتے ہیں، کہتے ہیں اگر تم چاہو تم صبر کرو تو تمہیں جنت ملے گی، اگر تم چاہو میں دعا کروں گا تمہیں صحت ملے گی۔ یہ تھوڑی دیر کے لیے سوچتی ہیں، صحت یا جنت، کون سا سودا کروں؟ پھر کہتی ہیں کہ نہیں، اگر میں نے صحت مانگی، مرنا تو ہے مجھے اور صحت رہنے والی نہیں ہے، کہا کہ نہیں، میں صبر کروں گی اور میں جنت پاؤں گی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں آپ جب یہ کہتی ہیں کہ کیا چاہیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ بتائیے، یہ یہاں سے کہتی ہیں کہ میں صبر ہی کروں گی، مجھے جنت چاہیے، لیکن اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے لیے دعا کیجئے کہ جس وقت یہ دورہ پڑے میرا جسم ظاہر نہ ہو۔ لیکن آج ہم دیکھتے ہیں ہماری بہنوں کو سر پر دوپٹہ رکھنا بھاری ہو جاتا ہے، ہم کس طریقے سے بہانے بناتے ہیں، گرمی کے بہانے بناتے ہیں، ہم فلاں بہانے بناتے ہیں، یہاں تک کہ میں نے ایسی کئی لڑکیوں کو دیکھا ہے کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آپ سر پہ دوپٹہ رکھیں تو کہتی ہیں کہ بال خراب ہوتے ہیں، ڈاکٹر نے کہا ہے کہ بالوں کو ہوا بھی ملنی چاہیے۔ کتنی ہی ایسی لڑکیاں ہیں کہ انہیں آپ کہیے کہ آپ حجاب کیجئے تو کہتی ہیں کہ نہیں، اس کو ٹائٹ رکھنے سے ہمیں سر درد ہوتا ہے۔ گرمیوں کے موسم میں آپ کسی سے کہیے کہ آپ سر پر دوپٹہ رکھیں، آپ حجاب کریں تو سننے میں ملتا ہے کہ نہیں، گرمی ہے، ہمیں تو دم گھٹتا ہے۔ اس صحابیہ کی طرف دیکھیں ذرا،
مرگی کا دورہ پڑتا ہے، جان بوجھ کے نہیں بلکہ ایک بیماری میں ان کا جسم ظاہر ہوتا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پریشان حال ہو کر آتی ہیں اور کہتی ہیں کہ میرے ساتھ ایسا مسئلہ ہوتا ہے، میں کیا کروں؟ تو میری عزیز بہنیں، ہم اس بات پر غور و فکر کریں، یہ سر پر دوپٹہ نہ رکھنے سے ہمیں کوئی تاج، ہمیں کوئی کراؤن لگنے والا نہیں ہے، ہم بے حجاب رہیں گے تو ہمیں کوئی ایوارڈ ملنے والا نہیں ہے۔ آپ دیکھ لیجئے، ہم جتنا بھی دنیا کے لیے سجے، جتنا بھی دنیا کے لیے سورے، ہمیں کبھی بھی کوئی ایوارڈ دینے والا نہیں ہے۔ تو کیوں نہ پھر ہم صرف اور صرف اللہ کو خوش کرنے کے لیے قدم بڑھائیں، کیوں نہ صرف اور صرف اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے ہم آگے بڑھیں۔ انشاءاللہ تعالی جب ہمیں اللہ کی رضا حاصل ہوگی، جب ہم اللہ کے دین پر اس کو اپنی زندگی کے ہر سٹیپ پر فالو کریں گے، تو آپ دیکھ لینا ہماری زندگی میں سکون بھی ہوگا، بہار بھی ہوگی، کامیابی بھی ہوگی، عزت بھی ہوگی اور سرخروئی بھی ہوگی، اس دنیا میں بھی اور اس دنیا میں بھی۔ لیکن آپ دیکھ لیجئے، اگر آپ نے زینب الغزالی رحمت اللہ علیہ کی بک پڑھی ہوگی، ان کے بارے میں جو انہوں نے خود لکھی ہوئی ہے، جب آپ ان کی وہ کتاب پڑھیں گے تو واقعی انسان لرز جاتا ہے۔ یہ کوئی میں بہت پہلے کی بات نہیں کر رہی، میں 20th سینچری کی ہی بات کر رہی ہوں، 1 سینچری سے پہلے کی میں بات کر رہی ہوں، 21 سینچری سے پہلے کی میں بات کر رہی ہوں، کہ جب وہ اللہ کے دین کے لیے کام کرتی ہیں، کس طریقے سے ان کو برفیلے موسم میں ٹھنڈے پانی میں ڈال دیا جاتا ہے، ان کا صرف اور صرف سر یہاں تک ان کو پانی کے کنویں میں ڈال دیا جاتا ہے، اتنی سزائیں ان کو دی جاتی ہیں۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ جب پانی ان کے حلق تک ہوتا ہے، ٹھنڈا پانی ٹھنڈے کنویں میں ان کو ڈال دیا جاتا ہے، وہ وہاں پر بھی اپنی نماز کو قضا نہیں کرتی ہیں، وہ وہاں پر رہ کر بھی آنکھوں کے اشارے سے نماز ادا کرتی ہے۔ لیکن آج نہ ہم پر کوئی ظلم ہے، نہ ہمارے اوپر کوئی ڈنڈے کا زور ہے، نہ ہمارے اوپر کسی گولی کا زور ہے کہ آپ سر سے حجاب ہٹائیں، آپ نماز نہ پڑھیں، کوئی ظلم نہیں ہے، کوئی پریشرائز نہیں کرتا ہمیں، لیکن پھر بھی ہم بہت آسانی سے، بہت ایزیلی ہم اللہ کے دین کو چھوڑ رہے ہیں، جہاں ہمارا یہ کام ہونا چاہیے تھا کہ ہماری وجہ سے اللہ کا دین پھیلے، ہماری وجہ سے اللہ کے دین کا جھنڈا بلند ہو جائے، آج ہماری ہی وجہ سے کتنا نقصان ہو رہا ہے۔ میں صرف اور صرف یہ باتیں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ ہم اپنی ذمہ داریوں کو سمجھیں، ہمارے اندر یہ احساس جاگ جائے کہ میں فضول اس دنیا میں نہیں لائی گئی ہوں، میرا کوئی مشن ہے، میرا کوئی کام ہے جو مجھے کرنا ہے، اور ہم سے جب ہمارا کام ہو جائے گا تو انشاءاللہ تعالی اس دنیا میں ہمیں رسوائی نہیں اٹھانی پڑے گی، ہم اس دنیا میں سرخرو ہونے چاہیے، ہم اس دنیا میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو اپنا منہ دکھا پانے چاہیے، ہم اس دنیا میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو اپنا منہ دکھا پانے چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم وہاں پر سر جھکائے ہوئے انہی لوگوں کے ساتھ اٹھائے جائیں گے جن لوگوں کے طریقہ کار کو ہم نے اس دنیا میں اپنایا ہوگا۔ ہم جس کو بھی محبوب رکھیں گے اس دنیا میں، آپ نے تو حدیث پڑھی ہوگی کہ ایک انسان نے دنیا کے اندر جس کو محبوب رکھا ہوگا، کل قیامت کے روز اس کو اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا، نہ صرف اٹھایا جائے گا بلکہ جو ٹھکانہ اس کا ہوگا اس کو بھی اسی ٹھکانے میں ڈال دیا جائے گا۔ اگر ہم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو محبوب رکھا ہوگا تو انشاءاللہ تعالی ہمیں بھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہی ٹھکانہ ملے گا۔ لیکن اگر ہم ویسٹرن کلچر کی ان عورتوں کو اپنا رول ماڈل بنائیں گے جن کا دین سے کوئی تعلق نہیں بلکہ صرف اور صرف شیطانی راہ اپنائی ہوئی ہیں، تو اللہ نہ کرے کہ ہمیں بھی ان کے ساتھ اٹھا کر انہی کے ٹھکانے میں ڈال دیا جائے گا۔ ہمیں اس وقت سے ڈرنا ہے جس وقت کی رسوائی بہت ہی زیادہ کٹھن ہوگی، جس وقت کا عذاب بہت ہی زیادہ کٹھن ہوگا۔ تو میں تمام بہنوں سے التجا کرتی ہوں
ریکویسٹ کرتی ہوں آپ سے کہ اس دنیا کے پیچھے ہم نہ بھاگیں. یہ دنیا رہنے والی نہیں ہے. ہم کیوں اس دنیا سے اتنا دل لگائے ہوئے ہیں؟ ہم کیوں اس دنیا سے اتنی محبت رکھے ہوئے ہیں جبکہ ہم جانتے ہیں کہ دنیا دھوکا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں کتنی جگہ پر یہ بات کہی ہے کہ یہ دنیا دھوکا ہے، متاع الغرور ہے. کتنی جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کی حقیقت ہمارے سامنے ظاہر کی ہے. حقیقت کو جانتے ہوئے بھی ہم پھر بھی اسی دنیا کی زینت کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، بس دنیا کی ان رنگ رلیوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. اپنی آنکھیں ہم کھولیں، اپنے آپ کو ہم بیدار کریں. اس سے پہلے کہ ہماری آنکھیں بند ہو جائیں، ہمیں اپنی آنکھوں کو کھولنے کی ضرورت ہے. اس سے پہلے کہ ہماری دل کی دھڑکنیں رک جائیں، ہمیں ضرورت ہے اپنے دل کے اندر ایمان کا نور بھرنے کا. آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ توفیق بخشی، مجھے اور آپ کو، اس جگہ پر کہ ہم اس بات کا احساس اپنے آپ کو دلائیں کہ میرا جو طریقہ ہے، مجھے اگر محبت کسی سے ہونی چاہیے وہ صرف اور صرف اللہ کے دین کے ساتھ، صرف اور صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے ساتھ محبت ہونی چاہیے. تو میری عزیز بہنیں، سب سے پہلا سٹیپ جو ہمیں اب کرنا ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے ایمان کو مضبوط کریں. ہم اپنا ایمان مضبوط کریں، اپنا نالج جو ہے اس کو ہم بڑھائیں. ہم کتابیں پڑھنا شروع کر دیں، ہم اسلامک بکس پڑھنا شروع کر دیں. ہم قرآن پاک کو نہ صرف تلاوت تک محدود رکھیں، ہم اس کا ترجمہ پڑھیں، ہم اس کی تفسیر پڑھیں، ہم احادیث کی کتابیں پڑھیں، ہم صحابیات کے بارے میں پڑھیں، ہم صحابیوں کے بارے میں پڑھیں، ہم تاریخ پڑھیں. ہم دیکھیں کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کون تھے، ہم دیکھیں کہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون تھے. ہم دیکھیں. آخر پر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہی دعا کرتی ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں یہ توفیق بخشے کہ ہم اس کے دین پر ثابت قدم رہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو اپنانے اور پھیلانے کی توفیق بخشے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ وہ ہمارے اس کہنے اور سننے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہمیں اپنے دین کے لیے قبول فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.